बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल एक इम्तहान का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एक बड़ा जलसा करने जा रही है और आज इमरान खान साहब ने जो जेल में गुफ्तगू की है, उस जेल में उनकी दो अमली बड़ी खुल के सामने आ रही है। नैब के ख़िलाफ़ बात करना, नैब से या नैब तरामीम में से फ़ायदा उठाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और इमरान खान साहब की दो अमली सियासत जो है, दोगलापन जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, दोगला दोगला पंजाबी में कहते हैं, तो वो खुलकर सामने आ गया है। वो क्या है, ये जो आज उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है 190 मिलियन पाउंड वाले केस में। और इस केस को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बाकी केसों की तरह जिस तरह लटकाने का फ़न आजमा रही है, और प्रोसिक्यूशन जो है वो बस मुंह देख रही है कि अब इस केस का फ़ैसला कैसे हो। उस केस में इमरान खान साहब के वकला ने क्या हरकत फरमाई है, ये जो ख़बर है ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ या चाह रहा हूँ। लेकिन मामला ये है कि कल का दिन बड़ा अहम है और वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रास रूट लेवल तक मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने ये पैगाम रासख कर दिया, पहुँचा दिया उनके वर्करों तक कि ये जो हमारी लीडरशिप है जो जेल से बाहर बैठी हुई है, वो इमरान खान साहब के साथ मुखलिस नहीं। वो अलीमीन गंडापुर हों, वो रऊफ़ साहब हों, वो कंप्रोमाइज़्ड हैं और उनका फ़ोन डाटा जो है वो बता रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। और जनरल फैज़ हमीद केस से अपनी जान छुड़ाने के लिए वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो दे चुके हैं पाकिस्तान की रियासत को या कानून नाफज करने वाले इदारों को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनके अंदर गुस्सा दो तरह से है। एक गुस्सा उनका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, जो बाय डिज़ाइन जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उसके ज़रिए जो कूट कूट के भरा हुआ है, जो ज़हन साजी हुई है, जो राय अम्मा बनाई गई है, वो राय अम्मा ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ बड़ा जुल्म कर रही है। एक बात। और दूसरी ये दूसरा गुस्सा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों में भर दिया गया है वो इसी सोशल मीडिया के ज़रिए और अलीमा खान साहबा के ज़रिए ये भरा गया है। अलीमा खान साहबा के ज़ाहिर है कि अपने डिज़ाइन है, वो पोस्ट इमरान खान साहब अपना मुस्तकबिल देख रही हैं और ताकत के इस खेल में खून सफ़ेद होता है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। बाप बेटे को और बेटा बाप को रास्ते से हटा देता है तख्त के लिए। तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है जो जेल से बाहर है उसके ख़िलाफ़ अपने वर्करों के अंदर, पाकिस्तान तहरीक के वर्करों के अंदर, उनके ज़हनों में, दिलों में जहर भर दिया हुआ है उनके ख़िलाफ़ कि ये इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं, इमरान खान साहब के लिए बाहर नहीं निकल रहे। तो कल फुल चार्ज जलसा होगा, अगर हुआ तो, जितना भी हुआ तो, ये एक अमूमी ख्याल है। अब इस खेल में ये जो पत्ता खेला गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त देने वाला कि वो जलसा करे, खुल खुला के जलसा करे, जिस तरह उनका दिल करता है उस तरह का जलसा करे, इसके पीछे कहानी क्या है और ये चाल किस तरफ जाएगी। ये मूव जो है बड़ी स्मार्ट मूव है। इस मूव का हम थोड़ा सा तजिया करेंगे, लेकिन पहले इमरान खान साहब की दो अमली सियासत। इमरान खान साहब ने आज जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी कि 22 अगस्त का जलसा मनसूख करने के लिए मिन्नतें की। भाई तुसी ना मनदे मिन्नतां, आपको किसने कहा था? ये इसी उम्मीद के ऊपर मिन्नतें कर रहे थे या मान गए थे उनकी मिन्नत और तरले को कि शायद हमारे लिए कोई रास्ते खुलेंगे? तो वो रास्ते खुले नहीं। तो खान साहब जो हैं वो सटपटा गए हुए हैं कि मुझे इस्तेमाल कर लिया गया। अब ये इस्तेमाल करने वाला कौन था? ये कहते हैं कि जी के इस्टेब्लिशमेंट थी, हमारे लेवल के थे, ये था वो था। अलीमीन गंडापुर साहब के जो डायलॉग बाजी थी मेहर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में, वो आपने सुनी हुई है। तो बेसिकली मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि ये तरला मिन्नता नहीं था, ये सीधी सीधी धमकी थी। और ये धमकी ये थी कि आप तहरीक इंसाफ की आड़ में तालिबान को इस्लामाबाद के ऊपर जो हमला आवर करवाने के लिए लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत 9 मई वाला बिहेव नहीं करेगी। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि दिन में तारी नज़र आने थे, इसलिए वो बैक फुट के ऊपर हुए। अब उसको कह रहे हैं कि भाई आपको किसी ने छोले दिए थे, सीधी सी बात है कि आप एडे तुसी चंगे, उन्होंने आपसे कहा और आप मान गए। तो इस तरह का मामला नहीं था, बड़ी क्लियर अल्फाज में धमकी थी और ये धमकी किसी और की तरफ से नहीं थी, मोहसिन नकवी ने दी थी। अच्छा लगे किसी को या किसी को बुरा लगे, ये धमकी देने वाला मोहसिन नकवी था।
تو اب وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں پھر 8 ستمبر کے جلسے کے لیے یقین دلایا اور اب یہی راستے بند کر رہے ہیں. کوئی راستے بند نہیں ہو رہے. ریاست نے اگر راستے بند، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، یا جلسہ کرنے کی اجازت ہے یا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اجازت نہیں ہے تو پھر جلسہ کر کے دکھاؤ. ایڈے تسی پلوان سو، تو جب وہ اجازت نہیں دے رہے تھے تو پھر جلسہ کر لیتے. لہٰذا پتا پانی ہو جاتا ہے. آگے جو ہے وہ صورتحال کو دیکھ کے ایک منظر ہم نے دیکھا تھا، یہ 9 مئی سے پہلے کا تھا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو جری بہادر جو لوگ تھے، وہ جب ادھر یہ والا میاں میر پل جو فلائی اوور ہے یہ جب کراس کر رہے تھے تو آگے فوج کھڑی تھی، پولیس کھڑی تھی. یوں کر کے اگر آپ لاہور کے رہنے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جے روڈ سے آپ کراس کریں، جو شیر پاؤ فلائی اوور ہے وہ کراس کریں تو آپ ٹچ کرتے ہیں شامی روڈ کو جا کے، آگے جا کے تو وہ چوک بنتا ہے. اس چوک کے اوپر یعنی کہ پل اترتے ساری آگے جو تھی وہ فورسز کھڑی تھی، پولیس بھی اور فوج بھی. سارا انقلاب وہیں سے مڑ آیا تھا. یہ تو وہ جو لاہور کے کور کمانڈر تھے ان کو ظاہر ہے کہ 9 مئی کا جو تھا بغاوت کا جو سین تھا، جو سازش تھی، وہ اس کے تحت انہوں نے کہا ہوا تھا کہ نہیں کسی کو نہیں روکنا. اسٹینڈنگ آرڈر تھے تو لہٰذا کوئی روکنے والا تھا ہی نہیں. تو سین کچھ اور ہوتا ہے. یہ ویڈیو چل رہی ہے نا، اسد کیسر صاحب بہت بڑے پلوان، معافی تو ہم نے کبھی باپ سے بھی نہیں مانگی. تو وہ ایک سپاہی کھڑا تھا آگے اسلام آباد پولیس کا، کلا شیر کھلوتا سی، انہوں نے کہا تمہیں ویکھ لاں گا، دوڑ گئے تھے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے نا ان کے معاملات وہ اسی طرح کے ہیں کہ جب ریاست آگے کھڑی ہوتی ہے تو پھر کچھ سین اور ہوتا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ حقیقی آزادی کے لیے نکلیں. یہ حقیقی آزادی کیڑی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیڑی حقیقی آزادی. پاکستان تحریک انصاف سے پوچھیں کہ آپ کا مدعا کیا ہے، آپ چاہتے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. اس کا طریقہ کیا ہے کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا جائے اور وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ان کے پاس کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی انقلاب کا نسخہ ہے. بنیادی طور کے اوپر یہ عمران خان بچاؤ تحریک ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اسی لیے شاید اس تحریک میں وہ دم خم نہیں ہے کہ اگر یہ عوام کے حقوق کے لیے ہو، اگر یہ لوگوں کے یہ بجلی کے بل، لوگوں کی زبانیں باہر آ گئی ہیں. بجلی کے بلوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ایک بات کی، کوئی سی ایک جلسے کا اعلان کیا؟ نہیں کیا. مہنگائی کے خلاف کسی ایک ایسے ایشو کے اوپر جو عوامی ایشو ہو نہیں. اسی لیے ایک تو 9 مئی والا فساد، اور دوسرا یہ کہ عمران خان بچاؤ تحریک سے شاید لوگوں کا اتنا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو پایا. تو لہٰذا عمران خان صاحب کی کوئی 20ویں دفعہ یہ اپیل ہے کہ نکلو آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے. اور حقیقی آزادی کا ترجمہ یہی ہے کہ مینوں باہر کڈو، میں اندر رل گیا. اس سے زیادہ کچھ نہیں. اب 2 نمبری آگے شروع ہوتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں یہ 2 نمبری کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے ایک نیشنل لیول کے لیڈر کے، لیکن کیا کیا جائے کہ کریکٹر ہی اس طرح کا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ جنرل یہ جو نیب والا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نیب والا قانون جو پاس کیا ہے یہ چوروں کو تحفظ فراہم کیا ہے، اس سے بیڑا غرق ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اگلے ہی جملے میں، اگلے ہی سانس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے 3.5 سالہ دور میں تو کوئی ہم نے کیس نہیں بنایا تھا، یہ سارے کیس جو تھے وہ پریز مشرف کے دور میں بنے تھے اور جھوٹے کیس تھے. پھر پھٹا گئی ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگر خان صاحب اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ یہ کیس سارے پولیٹیکل، اور کل سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا، اور یہ نیب اگر آپ کو اتنا عزیز تھا تو خان صاحب آپ صدارتی آرڈیننس کیوں جاری کرتے رہے؟ کل سپریم کورٹ نے آپ کو 2 نمبر لیڈر کہہ دیا، مصدقہ 2 نمبر لیڈر، کہ مسٹر نیازی خود ترامیم کرتے رہے. تو یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور نالی ان کے جو وکلا ہیں انہوں نے وہ دائر کر دی ہے درخواست آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کہ جی چونکہ اب نیب ترامیم آ گئی ہیں تو کابینہ کا جو فیصلے ہیں ان کے اوپر نیب کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا نئی ترامیم کے بعد. تو خان صاحب کہنے لیں مینو فائدہ دیو، 190 ملین پاؤنڈ کیس ختم کریں. حالانکہ 190 ملین پاؤنڈ وفاقی کابینہ کو دھوکہ دینے کا کیس ہے، یہ ہے کیس. تو خان صاحب جو ہیں ایک طرف یہ بھی مان رہے ہیں کہ نیب نے کوئی سچا مقدمہ نہیں، سب جھوٹے مقدمے پریز مشرف نے کیے تھے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مینوں معافی بھی دیو، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے.
بھائی کسی ایک طرف لگتا وہ 3 ایڈیٹس والی، بھائی کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو یہ خان صاحب کو خود سمجھ نہیں آ رہی. خان صاحب صرف ایک کام چاہتے ہیں، مینو بچا لو، میں رگڑیا گیا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. باقی وہ جو ان کی باتیں ہیں وہ اسی طرح کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھتے نیب پرویز مشرف کے دور میں نیب جو تھی وہ پرویز مشرف صاحب چلاتے تھے، پھر کیانی صاحب چلاتے تھے، میرے دور میں باجوہ صاحب چلاتے تھے. بھائی مجھے پھر وہ پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ یہ جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے یہ کھڑے ہو کے کہتے تھے اگر میں وزیر اعظم ہوتا، اگر مجھے یہ کہا جاتا میں آرمی چیف کو فائر کرتا، اگر میں وزیر اعظم ہوتا مجھے ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے پیغام ملتا کہ استعفیٰ دیں، میں ڈی جی آئی ایس آئی کو فائر کرتا. تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے دور میں جنرل باجوہ نیب چلا رہا تھا، تسی چھڑکنا میں جا رہے تھے خان صاحب. تو عمران خان صاحب کے یہ جو دلائل ہیں، یہ جو گفتگو ہے، یہ صرف وہی ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور نیب کے خلاف ہیں. نیب قوانین ترامیم کے خلاف تھے، نیب ترامیم منظور ہو گئی. پہلی پٹیشن جو آئی ہے یہ یاد رکھیے گا، جو پہلی درخواست آئی ہے نیب ترامیم منظور ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر وہ عمران خان صاحب نے دی ہے کہ مینو فائدہ بچاؤ. یہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ ہے، اس کو کہتے ہیں منافقت، اس کو کہتے ہیں دوغلا پن، اس کو کہتے ہیں 2 نمبری. وہ 2 نمبری جو کل سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کے متعلق کہی ہے. آگے آ جائے کہ عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہے، اور میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو اسلام آباد سنجانی والا جو جلسہ ہے، اب یہ سمارٹ موو ہے، یہ الٹ بھی پڑ سکتی ہے، لیکن اس کی پروپوزیشنز دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کل جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ بڑے فیولڈ چارجڈ غصے سے بھرے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، آئیں گے، شرکت کریں گے، تو اگر یہ جلسہ چھوٹا ہو گیا، فرض کریں یہ جلسہ لوگ اس طرح سے باہر نہیں نکلتے جس طرح کی توقع عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، تو سر ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ ایک بات، یعنی کہ فائدے میں کون ہے کہ وہ اس کھیل میں عزت سادات بھی گئی. فرض کریں اس سے الٹ کہ بالکل اس کے الٹ 190 ڈگری کے جلسہ بھرپور کامیاب ہو جاتا ہے، فل غسیلا کراؤڈ ہوگا. وہ کراؤڈ جو سمجھ رہا ہے کہ اپنے جو ہیں لیڈر وہ بھی 2 نمبر ہیں، خان صاحب کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، جو سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے پڑیں گے، وہ اگر جلسہ بڑا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، وہ 2 ہاتھ کرنے نکل جاتے ہیں. اور سٹیج پہ کون بیٹھے ہوں گے؟ وہ لیڈر جن کے خلاف ان کو غصہ ہے. وہ جلسے میں شرکا یا جلسے کے شرکا کہتے ہیں کہ چلو خان کو آزاد کراؤ اور یہاں سے ہمیں لانے جنگ کرتے ہیں، اسلام آباد کے اوپر حملہ کرتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ سر ریاست نے تو چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ریاست تو گھروں میں چھپ نہیں جائے گی. یہ میرا گمان ہے، میرا خیال ہے کہ ریاست آگے سے ریزسٹ کرے گی، آگے سے ریٹیلیٹ کرے گی، جواب دے گی. اس کراؤڈ کو جو ہے وہ منتشر کرنے کے لیے وہ پھر اپنی طاقت کا استعمال کرے گی. فائدہ کس کا ہوگا؟ نقصان کس کا ہوگا؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے. تیسری پروپوزیشن یہ ہے کہ جلسہ ہو گیا، کامیاب ہو گیا، پھر جلسہ ختم کر کے گھر چلے گئے، حقیقی آزادی کتنے گئی؟ خان صاحب کا کیا بنے گا؟ اگلا جلسہ، پھر اس سے اگلا جلسہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس جلسے سے میرا یہ گمان ہے، میرا یہ تجزیہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. کل کو حالات کیا پلٹی کھا جائیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آج تک یہ لگ رہا ہے کہ اس جلسے سے حقیقی آزادی کا ملنا محال ہے، عمران خان صاحب کا باہر آنا محال ہے. ایک ہمارے دوست ہیں پروفیسر اویس سلیم صاحب، امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی کہ فین کلب کی تازہ ترین فین کلب وہ نہیں جو یہ سپیسز کر رہے ہوتے ہیں ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، وہاں پہ وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بیسیکلی یہ تو خان صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ ڈر گئی ہے لوگوں کے غصے سے، اور یہ جلسہ اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ انقلاب کے بجائے ایک جلسہ ہو اور خان صاحب کو اس جلسے کے بعد چھوڑ دیا جائے، اس لیے یہ سارا جو ہے وہ چل رہا ہے. اور وہ آگے سے اویس سلیم صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع کے اوپر یہی جو مہاتما اور مفکرین ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو واپس لانے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئی ہے. یہ ہماری سمجھ میں پہلے بھی نہیں آئی تھی بات، یہ اب بھی نہیں آ رہی،
کہ یہ جلسہ عمران خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود کروا رہی ہے۔ باقی اسٹیبلشمنٹ جناب اگر اس نے وہ 007 والی فلم چلانی ہے یا ہالی ووڈ والی کوئی فلم چلانی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہیومنلی اتنا بڑا جو اسکرین پلے ہے یہ پاسبل نہیں ہے، یہ انسانی دسترس سے باہر والی چیزیں ہیں اگین۔ تو جو کل والا جلسہ ہے اس کے بارے میں میرا یہی گمان ہے، یہی خیال ہے کہ اس جلسے میں اس جلسے سے وہ خیر برآمد ہونے والی نہیں ہے۔ آخری بات کہ اس جلسے سے محض ایک دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب عمر ایوب صاحب ریزائن کر گئے ہیں۔ اب اس کے پیچھے اللہ پاک نے عقل والوں کے لیے نشانیاں چھوڑی ہیں اس اقدام کے پیچھے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات کہ عمر ایوب صاحب جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس خاندان کا ڈی این اے انقلابی نہیں ہے، بڑھ کے ضرور مار سکتا لیکن ان کے اور یہ پوری پاکستان تحریک انصاف کا ڈی این اے بڑکاں جنیاں مرضی مروا لو، ایکس کے اوپر، اسپیس کے اوپر، فیس بک کے اوپر، وہ انسٹاگرام کے اوپر ریلاں جنیاں مرضی پوا لو، لیکن جب باری آئے گی سامنے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے عمر ایوب صاحب چونکہ اس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا راستہ جس نے طے کیا تھا پاکستان کی سیاست میں ان کے دادا حضور نے، تو ان کو پتہ ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری کا کیا مطلب ہے، ان کو پتہ ہے کہ احمد شریف، جنرل احمد شریف ڈی جی اے ایس پی آر نے جو بٹوین دی لائن جو میسج چھوڑا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو لہٰذا یہ اپنے راستے جدا کر رہے ہیں، پہلے بھی استعفیٰ دیا تھا، اب استعفیٰ دے دیا ہے، منظور بھی ہو گیا ہے، حماد اظہر صاحب بھی دوڑ لگا چکے ہوئے ہیں، وہ بھی جتنے لاہور کے رہنے والے ہیں ان کے والد صاحب کو بھی ہم جانتے ہیں، ان کی سیاست کا بھی ہمیں پتہ ہے، یہ جتنے انقلابی ہیں گلی باتی انقلابی ہیں سارے کے سارے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو اللہ ہی بچائے تو بچے، ادروائز ان کے اعمال سے مراد ہے کہ سیاسی اعمال، ان کی سیاسی حکمت عملی اور ان کی خوش فہمیاں یہ ان کو کہیں کا نہیں چھوڑنے والی۔ جنرل فیض حمید کا ٹرائل الٹیمیٹلی عمر ایوب صاحب کو جو نظر آ رہا ہے وہ درست نظر آ رہا ہے، یہ بہت سو کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، کل کا جلسہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔